बुलेटिन में खुशामदीद। भारतीय फौज ने 4 दिन में घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की कामयाबी पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर भी हर तकरीर में भारत के नए तैयारे गिरने की बात करते हैं। फील्ड मार्शल ने जंग में मेरी मुशावरत से बिला खौफ फैसले किए। मई में युद्ध हुआ था, 4 दिन की मुख्तसर जंग में फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दिया है। अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। 7 planes shot down. 5 or 6 planes got shot down. Shot down 5 planes in the last attack. 7 brand new beautiful planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes were shot down. 7 planes. They were talking. ये बिला खौफ तरदीद में कह सकता हूँ, अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल बहादुर जवानों की बहादुरी की बदौलत बड़ी अफवाज ने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। इसी तरीके से हम माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन आएगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये दानिश स्कूल वहां पर भी होंगे। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने ही वाले थे। एटमी जंग के असरात लॉस एंजलिस तक पहुंच जाते। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, भारत और पाकिस्तान को बताया जंग ना रोकी तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा। वजीर आजम मोदी का फोन आया, पाकिस्तान से मजीद जंग नहीं करेंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा, मैंने लाखों लोगों की जानें बचा ली। From Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. दुबई एयर शो 2025 में सरबराह पाक फजाइया एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की शिरकत। दोस्त मुल्कों के फजाई सरबराहों से अहम मुलाकातें की। ISPR ने बताया, एयर चीफ की UAE के अंडर सेक्रेटरी बराए दिफा और इमाराती एयरफोर्स के कमांडर से मुलाकात हुई। इमाराती क़यादत ने पाक फजाइया की जिद्दत और मकामी सलाहियतों को सराहा। जदीद तरबियत, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन पर बातचीत की गई। मुश्तरका मशकों, पेशा वराना तबादलों, शराकत दारी के फ़रोग़ पर भी इत्तेफाक किया गया। दोस्त ममालिक के साथ JF-17 की खरीदारी के लिए MOU पर दस्तखत किए गए। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मशाक एयर शो में नुमाइश के लिए पेश हुए। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर दुनिया की तवज्जो का मरकज बना रहा। मार्का हक में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर। दुबई एयर शो में भारतीय पायलट्स JF-17 थंडर को छूने के लिए बेकरार नजर आए। भारतीय फजाइया के अफसरों ने JF-17 के साथ सेल्फियां भी ली। भारतीय पायलट्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। दुबई एयर शो में JF-17 थंडर गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान के बाद हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज तलब कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौज बुलाने के लिए वज़ारत दिफा को ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और PTI उम्मीदवार को भी कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने हवेलियां जलसे में वज़ीर आला का बयान धमकी आमेज़ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने इंतखाबी अमले, इंतज़ामिया और पुलिस को धमकाया। जलसे में स्टेज पर एक मफरूर मुजरिम भी मौजूद रहा, जो बाइस तशवीश है। बयान से ज़िमनी इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद खतरे में है। वोटरों की जिंदगियों को भी खतरा है।
الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے سہیل آفریدی اور امیدوار شہرناز عمر ایوب کو کل طلب کر لیا۔ کل میں نے کہا تھا دھاندلی کو روکنا ہے، الیکشن کمیشن نے وہ بیان میرے گلے میں ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سہیل آفریدی نے کہا بانی کی بہنیں اور بیوی غیر سیاسی ہیں، جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کو شرم آنی چاہیے۔ کل اگر کوئی دوسری حکومت آپ کو گرفتار کرے تو عورت کارڈ نہیں کھیلنا۔ میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ چیز میرے گلے ڈال دی۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں، اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ کہ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے، کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرفراز بگٹی ہی 5 سال وزیر اعلیٰ بلوچستان رہیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتفاق ہو گیا۔ دونوں جماعتوں نے سرفراز بگٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ نون لیگ نے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ دونوں جماعتوں میں اتفاق کیا گیا وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف اناط پر مبنی بیان بلوچستان دشمنی ہے۔ سرفراز بگٹی بطور وزیر اعلیٰ آئینی مدت پوری کریں گے۔ نون لیگ نے بلوچستان کی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرفراز بگٹی ہی وزیر اعلیٰ ہیں اور رہیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما صادق عمرانی کہتے ہیں کل ایک غلط خبر سامنے آئی کہ سرفراز بگٹی کو ہٹایا جا رہا ہے۔ پارٹی کا یہی فیصلہ ہے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں۔ 2.5 سال سے متعلق معاہدے کا فیصلہ قیادت کو کرنا ہے۔ قیادت نے فیصلہ کیا کہ سرفراز بگٹی ہمارے چیف منسٹر ہیں اور چیف منسٹر رہیں گے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ میں پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر ہوں، ہمارا چیف منسٹر پہ مکمل اعتماد ہے۔ 2.5 سال کا جو معاہدہ ہے وہ ہمارا پارٹی کا لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، جو ہماری قیادت فیصلہ کرے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ 2.5 سال بھی ہماری ہوگی۔ بابا پیپلز پارٹی کا حقیقی آدمی میں کھڑا ہوں، 53 سال سے پارٹی میں ہوں، کچھ لوگ آئے اور گئے جائیں گے۔ میں کسی علی حسن زیدی کو نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں صرف آصف زرداری، چیئرمین بلاول بھٹو، ادیب فریال تالپور کو۔ باقی یہ لوگ پہلے کہاں تھے؟ شاولہ کے مارشلہ میں کہاں تھے؟ مشرف کے مارشلہ میں کہاں تھے جب کوڑے لگتے تھے؟ آزیت گاؤں میں لوگ جاتے تھے۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں، شہر سے 17 سالہ قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ MQM پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا صوبے بنانے کا اختیار آئین میں درج ہے، کیا آئین پر عمل کرنا غداری ہے؟ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے۔ ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی۔ صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے۔ آئینی شک پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے؟ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب، کراچی وہ شہر ہے، وہ بیٹھ گیا تو پورا ملک بیٹھ جائے۔ اس کے لیے ہم نے حکومت سے کراچی پیکج لیا تھا، اس میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی رکاوٹ ڈالا تو بلیک میل کر رہا ہے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں، ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایوان ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی تو ہم سڑکوں پہ جائیں گے۔ ہم پاکستان کو اپنی بات سمجھتے ہیں اور سندھ کا حصہ ہے۔ کیا پنجاب کی پیپلز پارٹی خلاف ہے پنجاب کو تقسیم کرنے کی؟ یہ کسی اور ملک میں ہے پنجاب۔ سندھ کا گورنر آباد میں MQM کا رکن پہلے ہوں۔ کامران ٹسوری کی خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا خالد مقبول نے مطالبہ کیا اس پر منو ان عمل کرائیں گے۔ جو فنڈز کراچی اور حیدرآباد کو ملے یہ MNAs کے نہیں، MQM پاکستان نے لڑ کر پیکج دیا۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے آج یہاں آنے کا کہا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں صوبے کا گورنر بعد میں ہوں، MQM کا کارکن پہلے۔ جو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی نے بات کی ہے اس پر منومن عمل کرائیں گے۔ یہ جو فنڈز کراچی کو ملے اور حیدرآباد کو، یہ MNAs کے فنڈز نہیں ہیں، یہ MQM پاکستان نے اسپیشل کراچی اور حیدرآباد کے لیے لڑ کر پیکج لیا ہے۔ متحدہ کا وطیرہ ہے، چیز ہو جانے کے بعد آنسو بہاتی ہے۔ متحدہ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے۔ منگو پیر میں مگرمچھ ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں، ان کا بھی کر لیں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی آرٹس کونسل میں میڈیا سے گفتگو، کہا گورنر سندھ کو اختیار نہیں کہ سیاسی گفتگو کریں،
MQM کراچی میں کچھ، لاڑکانہ اور اسلام آباد میں کچھ کہتی ہے۔ اب کراچی بہتر ہو رہا ہے، بوری بند لاشیں، چائنا کٹنگ نہیں ہو رہی۔ متحدہ نے کراچی کو بٹھا دیا تھا۔ گورنر صاحب کو یہ اختیار نہیں ہے سیاسی معاملات کے اوپر گفت و شنید کرے۔ متحدہ قومی موومنٹ جب کراچی میں ہوتی ہے تو کچھ کہتی ہے، لاڑکانہ جاتی ہے تو کچھ اور کہتی ہے، اسلام آباد جاتی ہے تو پھر کچھ اور کہہ دیتی ہے۔ کوئی نہ کوئی اپنی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتی۔ کراچی کو انہوں نے بٹھا دیا تھا، اب تو کراچی کو ریوائیو کرنے کا وقت ہے۔ کراچی بہتری کی طرف جا رہا ہے، بوری بند لاشیں نہیں ہے، چائنا کٹنگ نہیں ہے۔ MQM کا وتیرہ رہا ہے، ہر دور میں جب کوئی چیز ہو جاتی ہے پھر وہ آنسو بہاتے ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو نہ بہائے جائیں، مگرمچھ منگو پیر میں موجود ہے۔ جو کراچی کا پانی چوری کرے گا اس پر جرمانہ ہوگا، قید بھی ہوگی۔ پانی چوری روکنے، لائنوں کی حفاظت کے لیے واٹر کارپوریشن کا پہلا تھانہ آپریشنل کر دیا گیا۔ FIR پر قانونی چارہ جوئی ٹرائبیونل کورٹ میں ہوا کرے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ہم کامیابی سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، ایک ایک پائی کراچی والوں کی امانت ہے۔ پانی کی چوری کر رہا ہے نا، اس کے لیے کوئی ریلیکسیشن، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس کے خلاف قانون کے مطابق پینلٹی کی مد میں یا سزا قید کی مد میں ہو۔ تو آج میں سنگ بنیاد رکھ رہا ہوں کراچی واٹر سیوریج کارپوریشن کے اپنے پولیس اسٹیشن کا ہماری نفری ہوگی، تاکہ ہم زیادہ یکسوئی کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ FIR کی جو قانونی چارہ جوئی ہے، جو ٹرائبیونل بننا ہے نئے قانون کے تحت، اس کے ذریعے ہو تو وہ ٹرائبیونل کے جج صاحب اور اس کے ممبران کو بھی حکومت نے تعینات کر دیا ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ چیف جسٹس سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کی 27ویں ترمیم پر سپریم کورٹ میں درخواست۔ سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگا کر وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈائری برانچ نے اعتراض لگایا کہ یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، یہ آئینی معاملہ ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس امن رفعت امتیاز، جسٹس اعجاز اسحاق نے 27ویں ترمیم چیلنج کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی تھی۔ IMF کا کہنا ہے پاکستان میں کرپشن تاحال سنگین چیلنج ہے جو معاشی سرگرمیوں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو متاثر کر رہی ہے۔ کرپشن کے سبب سرکاری اداروں کا کنٹرول کم ہونے سے ٹیکس آمدن متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کرپشن بڑا چیلنج، IMF کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ IMF کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ریگولیشن اور رکاوٹیں ہیں۔ تمام معاشی شعبوں کی ترقی کی رفتار ریگولیشن میں جکڑی ہوئی ہے۔ ہر معاملہ مشاورت سے حل ہونے کے بجائے عدالت میں چلا جاتا ہے۔ عدالت میں بے تحاشا مقدمات کی وجہ سے معاملات نہیں نمٹتے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے پاکستان میں انسداد کرپشن کی تمام کوششیں اب تک مکمل طور پر کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ افسران اہم فیصلوں سے کتراتے ہیں۔ پاکستان نے FATF کے اہداف تو کامیابی سے حاصل کر لیے، لیکن ان میں سزاؤں پر عمل درآمد سست رہا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث افراد کے خلاف سزاؤں کے فیصلے کم ہوئے۔ IMF رپورٹ کے مطابق سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے بیشتر کوششیں مکمل کامیاب نہ ہو سکیں۔ سرکاری اداروں میں بہت سے کام عارضی اور ایڈ ہاک بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ کئی وزارتوں میں موجود افسران متعلقہ وزارت کے امور کی مہارت نہیں رکھتے۔ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں حکومتی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ ٹیکس افسران کی کارکردگی کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے پاکستان میں اشرافیہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گورننس کی بہتری سے نمایاں معاشی فائدے حاصل ہوں گے، اس لیے حکومتی ٹھیکوں میں خصوصی مراعات ختم کی جائیں۔ حکومتی مالیاتی اختیارات پر سخت پارلیمانی نگرانی کی سفارش کی۔ 2019 میں چینی کی برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے پاکستان میں اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ اینٹی کرپشن پالیسیوں میں تسلسل کی کمی اور جانبداری سے اداروں پر عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم بھارت سے پینگیں بڑھانے لگی۔
وزیر خارجہ کے بعد طالبان وزیر تجارت الحاج نور الدین عزیزی نئی دلی پہنچ گئے۔ بھارتی ہم منصب کے علاوہ وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ نور الدین عزیزی نے بھارت کو دوست ملک قرار دیتے ہوئے کہا بھارت کے ساتھ تجارتی تعاون اور سفارتی تعلقات مزید توسیع کے خواہاں ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا دونوں ممالک کے وزرائے تجارت کے درمیان دو طرفہ سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ افغان طالبان وزیر تجارت نے نئی دلی میں ایکسپو میں افغانستان کے اسٹال کا بھی دورہ کیا۔ افغانستان کی جنگ پاکستانی نوجوانوں نے لڑی۔ افغانستان کا وزیر انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، سعودی ولی عہد اور فیلڈ مارشل عاصم منیب پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دنیا کا نظام ان تینوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ افغانستان کا جہاد پاکستان کے جوانوں نے لڑا۔ مجھے صلے میں کیا مل رہا ہے کہ افغانستان کا وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھ کے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ تین شخصیات پہ پوری دنیا کا فوکس ہے، ایک امریکی صدر ہے، ایک سعودی ولی عہد ہے اور تیسرا آپ کا سپہ سالار فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیب۔ ساری دنیا کا نظام ارد گرد گھوم رہا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، خاتون اول آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو کا ابوظہبی میں جنرل ویمنز یونین کا دورہ۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کی ڈی جی جنرل ویمنز یونین نورا خلیفہ السویدی سے ملاقات ہوئی۔ خاتون اول کی اسٹریٹجک افیئرز ڈیولپمنٹ کی چیئرپرسن غالیہ علی المنائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ آصفہ بھٹو کی اماراتی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے یونین کی کاوشوں کی تعریف۔ خاتون اول نے حکومتی اور بین الاقوامی سطح پر خواتین کی شمولیت میں ترقی کو سراہا۔ خاتون اول نے جنرل ویمنز یونین کے پروڈکٹیو فیمیلز امپلائمنٹ پروگرام کی بھی تعریف کی۔ خاتون اول کا شیخہ فاطمہ بنت مبارک کی خواتین کی ترقی کے لیے ویژنری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ آٹزم سے متاثرہ طلبہ کے لیے بچوں کے عالمی دن پر کراچی میں خصوصی تقریب سجائی گئی۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے بچوں کے حقوق اجاگر کیے گئے، بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی گئی۔ انور خان کی رپورٹ۔ بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے آٹزم کا شکار بچوں کو اپنے حقوق کے بارے میں بتایا گیا۔ بچوں نے بھرپور انداز میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح سے یہاں پر آ گیا تھا ویسے ہی ڈانس کرنے کے لیے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ تقریب میں شریک بچوں کو تعلیم، صحت اور تحفظ سمیت معاشرتی حقوق کی ادائیگی پر زور دیا گیا۔ بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بچوں کے حقوق اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا تھا کہ سماجی مدد، تھراپی اور خاندان کے ساتھ معاشرے کے تمام افراد کو مل کر آٹزم کا شکار بچوں کی بھرپور رہنمائی کے ساتھ معاشرے کا کارآمد حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔